बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था और आज पुलिस की भारी नफरी को दोबारा तैनात किया गया, लेकिन इसके बावजूद अलीमा खान अडयाला जेल के गेट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। वहां पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस ने अलीमा खान और बाकी बहनों का गुस्सा किस पर निकाला, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अलीमा खान ने इमरान खान और सलमान सफदर की गुफ्तगू को पहली मरतबा शेयर किया है और मुझे नज़र नहीं आ रहा इमरान खान के अल्फाज, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, और ईरान का 270 अरब डॉलर का नुकसान, और आपने हुर्मुज़ की जो तफसीलात हैं जो पिछले 6 से 7 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और जाकर इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अपने जितने भी हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें हमने डेडिकेट कर दिया है पाकिस्तान में स्किल सेट के लिए, तो आप बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लें। सबसे पहले आपको खबर दें कि आज अडयाला के बाहर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि अलीमा खान नाके तोड़ती हुई और पुलिस की भारी नफरी से बचते बचाते अडयाला के बाहर पहुंच गई। अलीमा खान के साथ उनकी बाकी बहनें भी थी, और पुलिस ने जब ये मंजर देखा कि गेट नंबर 5 के बाहर अलीमा खान और उनकी बाकी बहनें कैसे पहुंच गई, तो उन्हें गुस्सा भी था, और उन्होंने ये सारे का सारा गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर निकाल दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक 51 कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार किया गया। आपने अगर देखा हो तो पिछले 2-2.5 वर्षों में जब भी अलीमा खान और जब से ये मुलाकातें रोकी गई हैं और वो अडयाला जेल की तरफ गई, तो वर्कर उनके साथ होता है। ये वर्कर्स जो है ना, इनको मालूम है कि इनकी मुलाकात नहीं होगी, इनको ये भी मालूम है कि इन्हें अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही इनका किसी लिस्ट में नाम है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम वर्कर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जो इनकी पहचान है, जो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे, इन सब से अगर कहा जाए कि अलग कर देती है, और वो इनकी डेडिकेशन है, वो इनका इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये पता होता है कि मार भी पड़ेगी, हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, 9 मई के किसी केस में हमें शामिल भी किया जा सकता है, शामिल तफ्तीश भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर के अब इस वक्त सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया जाए, आपको वैसे उठा लेंगे और आपको बगैर किसी मुकदमे के जब तक चाहें अपनी कैद के अंदर रखेंगे। और ये हमने पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं, सहाफ़ियों से लेकर, वकला से लेकर, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से लेकर, उनके बच्चों से लेकर, हमने हर उस शख्स के साथ होते हुए देखा जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है। दोस्तों, अब जब अलीमा खान अडयाला के दरवाजे के बाहर पहुँच गई तो पुलिस वालों की दौड़े लगी। उनको नज़र ये आया कि यार, हम हमेशा अदालत के सामने जो प्ली लेते हैं कि कोई आया नहीं जी, अडयाला के दरवाजे पर कोई आता तो हम मुलाकात करवाते। ये करते क्या थे, अलीमा खान बाकी बहनों को ना पहले नाके पे रोक लेते हैं जब वक्त ख़त्म होता है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब वक्त ख़त्म हो गया, लिहाजा आप यहाँ से आप चले जाएं। लेकिन अलीमा खान ने अब गेट नंबर 5 पर पहुँचकर, जो इन्हें टेक्निकली नॉकआउट किया जाता है, इस साजिश को रोक दिया। जो लिस्ट थी, इसमें एक तो लतीफ़ खोसा है, बैरिस्टर गौहर, सलमान कमराजा, हामिद खान, बाबर रहमान, इंतज़ार पंजोता, ये वो तमाम नाम थे जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भिजवाए गए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हामिद खान साहब जो हैं, उनका इस लिस्ट में नाम शामिल करना और वजूहात क्या हैं, क्योंकि हामिद खान की अब मेरा नहीं ख्याल के कोई तहरीक इंसाफ के अंदर आपने इनके कोई बयानात देखे होंगे, ना इनको ट्विटर के आपने एक्टिव देखा। हाँ, ये ज़रूर था कि जब केसेस बल्ले के लगे उस वक्त ये आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़रूर एक्टिव नज़र आए, उसके बाद ये मुकम्मल खामोश हैं। अब इनका नाम बाबर रहमान साहब जो हैं, वो भी बहुत पहले इमरान खान ने इनको अलग कर दिया, ये बल्कि पार्टी से ही उनको निकाल दिया था। बाबर रहमान का नाम भी है, आप इनके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते। सलमान कमराजा एहतजाज मटीरियल नहीं है, खुद वो कह चुके। बैरिस्टर गौहर सबसे बड़ी प्रॉक्सी आपको इसमें नज़र आएगा। लतीफ़ खोसा पैराशूटर, इंतज़ार पंजोता सिर्फ एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान की बहनों के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आपको हर जगह डिफेंड करती हुई ये शख्सियत नज़र आती है। बाकी सब लोगों के नाम इसमें शामिल होना, ये ऑब्वियसली ये वही ग्रुप है जो इमरान खान के
नज़रिए को हाईजैक करके बैठे हुए हैं और उसे अपना नज़रिया बनाते हैं। दोस्तों, अलीमा खान अडयाला जेल के गेट पर पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी ने उनको वहीं पर रोक लिया और उसके बाद जो वहाँ पर यानी शाहिदीन थे वो ये बताते हैं कि पुलिस ने वर्कर्स को पहले लाठीचार्ज किया और फिर उनको गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार करना है तो कर लो, ये कहना था अलीमा खान का। अब अलीमा खान की जो गुफ्तगू है और जिस तरह से उन्होंने पुलिस को आज जो उनका ट्रैप है, इस ट्रैप को तोड़ते हुए वहाँ पर पहुंची। अलीमा खान ये कहती हैं कि जेल इंतजामिया का तरीकाकार है कि हर बार कहते हैं कि गेट पर नहीं पहुंचे, लिहाजा खुद पुलिस के जरिए नाके लगवाकर हमें रोक लेते हैं। आज हमने गेट पर पहुंचकर इनका ये बहाना भी खत्म कर दिया। अब जेल इंतजामिया ये नहीं कह सकती कि हम आए नहीं, हम आज किसी रास्ते से आए, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगली दफ़ा ये रोक देंगे। आज हम पहुंच चुके हैं, अब मुलाकात ना करवाने का बहाना नहीं है। मुझे और बहनों को पहले भी गिरफ्तार किया गया, अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। 51 कारकुनान को बगैर किसी FIR के गिरफ्तार किया गया, अगर दोबारा गिरफ्तार करना है तो आप दोबारा भी गिरफ्तार कर सकते हैं और झूठी FIRs में ये हमें गिरफ्तार करते हैं। टेक्निकली हम आज कामयाब हो गए, हमने खुद को अडयाला के गेट नंबर 5 पर पहुंचकर रजिस्टर्ड करवाया। हम आए थे, अब ये हमारी मुलाकात को नहीं रोक सकते क्योंकि नॉर्मली उन्होंने बहाना बनाया हुआ था कि हम आए नहीं। देखें, अगर अलीमा खान तमाम रुकावटों को अबूर करके अडयाला के गेट नंबर 5 पर पहुंच सकती हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये सारे कायदीन भी पहुंच सकते हैं। ये 300 के 300 खंबे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो मौजूद हैं, या तो अपनी कुर्सियों से इस्तीफ़ा दें, इमरान खान की जमात को खैरबाद कहें और जाएं जिस जमात में शामिल होना है और जो इनका रेट लगाएगा उस जमात में शामिल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस जमात के ऊपर कब्ज़ा जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेट इमरान खान के नाम पर दिया गया। लेकिन इस मैंडेट को जिस बुरी तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस बुरी तरह इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ से इस पूरी जमात को कर दिया, इसके नताइज दोस्तों आज हमारे सामने हैं कि इमरान खान की आज़ादी की तहरीक, इमरान खान की रिहाई की तहरीक और फिर उस रिहाई के बाद रसाई और फिर दवाई, और आज मुकम्मल तौर पे ये तहरीक जो है वो सिर्फ इस बात पर आपको नज़र आती है कि किसी तरह हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। दोस्तों, अलीमा खान ये भी कहती हैं कि इमरान खान का और बुश बीबी का ज़मान का केस सुन ही नहीं रहे, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जिन अदालतों में हम जाते हैं वहाँ जजेस वही बिठाए गए जो इमरान खान को फैसला उनके हक़ में नहीं देंगे। आज पुलिस वालों की नौकरियां खतरे में पड़ गई क्योंकि हम गेट नंबर 5 तक पहुंच गए। जज डोगर रोज़ नई गेम डालता है। सलमान सफदर ने हमें ब्रीफ किया कि पहले टीके के बाद थोड़ी बेहतरी आई, लेकिन इसके बाद मज़ीद बेहतरी नहीं आई। इमरान खान अपने इलाज का मुतालबा कर रहे हैं। सारी दुनिया इमरान खान पर एतबार करती है, इस फॉर्म 47 की हुकूमत पर कौन एतबार करेगा। सलमान सफदर को इमरान खान ने बताया कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद आंख में थोड़ी बेहतरी आई और इसके बाद कोई बेहतरी नहीं आई। उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि आप सामने बैठे, मुझे इस आंख से नज़र नहीं आ रहा, मैं इस आंख से पढ़ पा रहा हूँ। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ये आंख मुस्तकिल डैमेज हो चुकी है, इसमें बेहतरी नहीं होगी। इमरान खान नाइलिम थे, जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे वो क्वालिफाइड ही नहीं। हमने इमरान खान तक सारी मालूमात पहुंचाई, उन्हें बताया कि हम क्यों शिफा इंटरनेशनल हस्पताल आपका इलाज करवाना चाहते हैं, चूँकि वहाँ सब डॉक्टर्स काबिल हैं। जो हुकूमत वोट चोरी करे, पैसे चोरी करे, क्या दुनिया उन पर एतमाद करेगी? ये हमें बताएं कि इमरान खान को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं। देखिए, ये जो खान साहब की अब तो कंफर्म हो गया ना कि इमरान खान की जो बनाई है वो 85% जा चुकी है एक आंख से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज़ का इंतज़ार है? अलामा राजा नासिर अब्बास को किस चीज़ का इंतज़ार है? अचकजई किस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, मुंतज़िर है? किस कॉल की आप मुंतज़िर हैं? तहरीक इंसाफ को मैदान में आकर पार्टी को लीड करना होगा, और अगर आप नहीं कर सकते तो खुदा के लिए इस पार्टी की जान छोड़े। पाकिस्तान की आवाम खुद ही ये तहरीक चलाने की काबिल है और वो चला भी सकती है। देखिए, मैंने आपको तकरीबन कोई जब ये पार्टी की खबरें अंदर से आना शुरू हुई तो सारी उम्र सर यही काम किया है, लोगों से लेफ़्ट राइट खबरें इकट्ठी करना, और असेसमेंट हमारी ये थी कि ये इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। और मैंने बहुत पहले कहना ये शुरू किया और आप लोगों ने इसको एंडोर्स भी किया अपने कमेंट सेक्शंस में, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अलीमा खान को पार्टी को लीड करना चाहिए, छोड़ दे मरूसियत क्या है क्या नहीं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक ऐसा लीडर नहीं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। अगर कोई उम्मीद है तो वो अलीमा खान थी। अगर अलीमा खान आज इस पार्टी को लीड करें तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम उनके पीछे खड़ी होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आती जो इस तहरीक को लीड कर सके या पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर भरोसा करे। देखें, अब तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मसला आ गया, बल्कि डेफिसिट छोड़ें,
یہ ان لوگوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے اور لوگ اب ان کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے کہ یار یہ وعدے کرتے ہیں، یہ تاریخیں دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ سروائیول کا معاملہ ہے۔ اب یہ سوٹ بھی پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کرتا ہے نا کہ یار ان لوگوں کو گرفتار مت کرو، کیوں نہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیسے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تاریخیں دیتے ہیں اور تاریخیں دینے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ ہمیں ان سے بہترین لوگ کہاں سے ملیں گے؟ اگر جنرل لوگ پارٹی کے اندر ٹیک اوور کر کے تو یقیناً پھر یہ کال بھی ہوگی، دھرنا بھی ہوگا اور وہ ہر کام ہوگا جو عمران خان چاہتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس جماعت کو، یہ جو لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے جن کے نام اس میں لکھے گئے، انہوں نے ایک تو اس جماعت کو نہ صرف ہائی جیک کیا بلکہ اس پوری جماعت کو آج اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ایک کھیل بنا کر رکھ دیا ہے، اور ایک ایسی جماعت جس کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا مینڈیٹ تھا، آج وہ صرف ایک ملاقات کے لیے پریشر نہیں ڈال سکتی۔ اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور کال دی جائے تحریک انصاف کے لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ سہیل افریدی کے اوپر ایک امید ہے، اور سہیل افریدی بھی اگر یہ کرنے میں ناکام ہوئے تو یقیناً یہ پھر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب دیکھیں، آپ 19 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، جیل میں بیٹھ کر وہ سب سے بڑا احتجاج کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جلسوں سے عمران خان نے رہا نہیں ہونا۔ آپ پورے KPK کو باؤنڈ کر دیں کہ سب نے باہر نکلنا ہے اور کہیں کہ عمران خان مقبول ہے، رہے گا۔ تاریخ میں سر جو شخص زندہ ہو جائے اسے مقبولیت کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کا نام تاریخ میں اب ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اگر آپ باور کروانا چاہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم 17 سیٹوں والے ہیں، ہم فارم 47 کے ذریعے آئے، ہم نے نظام کو کمپرومائز کیا، ججوں کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگا کر ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے حق میں فیصلے دیں۔ تو یہ اگر آپ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ عمران خان کتنا مقبول ہے، اسی لیے تو ترمیم ہمیں ہوتی ہوئی اس ملک کے اندر نظر آئی، قانون سازی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مرضی کے ججز ڈوگر کو نیچے سے، میرا خیال ہے کہ 12واں یا 13واں نمبر تھا، آپ نے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے، اور جو پوزیشن ہے سینیورٹی کی اس کو تبدیل کر دیا گیا، پورے قانون کو آپ نے بدل دیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان کو روک لیں۔ میں دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ کارکنان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستوں کا یہ معاملہ ہے، اور PTI وکلا کے سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے ہائی کورٹ میں آئے، جس میں وکیل نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتا، مرتضیٰ طوری ہائی کورٹ پہنچے، اور کیس کی سماعت گزشتہ جمعرات کی چھٹی کے باعث نہیں ہو سکی تھی، اور PTI وکلا کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے وہاں پر گئے۔ اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق ILF ٹیم کے ہمراہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور القادری ٹرسٹ کیس کو اگلے ہفتے لگانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کیسز کو فکس کر کے سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ دیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ دیکھیں، پاکستان کی یہ عدالت فیصلہ بھی دے گی، اور جلدی یہ فیصلہ دے گی، اور پھر اسے سپریم کورٹ پاکستان سے مہر لگوا دی جائے گی۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ میں دوستوں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ہوا یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کا گھراؤ ان لوگوں نے کیا جو نظریاتی ہیں، ورکرز ہیں تحریک انصاف کے، اور وہ کیوں گئے؟ بتایا جاتا ہے کہ PTI کارکنان کی بڑی تعداد G8 مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے، اور کشمیر الیکشن میں نظریاتی کارکنان کو ٹکٹس نہیں دیے جا رہے۔ اپنی لیڈرشپ کے خلاف احتجاج اس وقت جاری ہے، اور کارکنان چاہتے ہیں کہ نظریاتی ورکرز کو ٹکٹ دیا جائے اور ATM سے بچا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچا۔ اب یہ جو افریدی تھا لاہور والا، ہی از اے ATM، اور اس نے ایک سینٹ کی نشست جو ہے وہ حاصل کی، جس شخص کے لیے تقریباً کوئی 100 سے 150 گاڑیوں کا قافلہ پنجاب جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی پوچھے علی امین گنڈا پور سے کہ تم کدھر چلے گئے، اور تم نے عمران خان کے لیے کیوں اڈیالہ کے باہر آ کر بہنوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے پرسنل سکور سیٹل کیے کہ اچھا میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، میں نہیں تو عمران خان بھی نہیں، عمران خان کی تحریک عمران خان جانے اور اس کا نمائندہ جانے، میں یہ تحریک نہیں چلاؤں گا۔ آپ کے پاس ایک ایکسیلنٹ موقع تھا، علی امین گنڈا پور کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی تھی کہ وہ ثابت کرتا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، ہم ہر پیشی پر علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آئیں گے، ہم ورکرز کو بھی لے کر آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے پہلے بھی یہ ثابت کیا، آج بھی ثابت کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے لیے 3 گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے لیے
بہنوں کے ساتھ ملاقات 5 منٹ کی بھی نہیں کروائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ بہنیں دھوکہ نہیں دیں گی. جنہوں نے دھوکہ دینا ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے، ان کی ملاقاتیں یہ کروا دی جاتی ہیں. تو دوستو آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اوبیسلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے تھا، اور علیمہ خان گیٹ نمبر 5 تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں. لیٹس سی کہ یہ گیٹ، یہ دروازے کب علیمہ خان اور ان کی بہنوں کے لیے کھلتے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کروائی جاتی ہے. تو دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، عمران خان پاکستان میں ان سیاسی شخصیات میں سے ایک ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے بھٹو کو پھانسی دی گئی جو کہ ایک طرح سے جوڈیشل قتل تھا. آج ان ظالموں نے عمران خان کی ایک آنکھ چھین لی ہے. اس سے پہلے عمران خان کی زندگی بھی چھیننے کی کوشش کی گئی. یہ آہستہ آہستہ عمران خان کو مٹانا چاہتے ہیں. اب یہ تحریک انصاف کے ورکرز اور آپ لوگوں پر منحصر ہے. آپ کے پاس جتنی سکت ہے، جو کیپیسٹی آپ کی ہے، آپ جس پلیٹ فارم کے اوپر بھی آواز اٹھا سکتے ہیں آپ ضرور اٹھائیں، اور یہ حکومت کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیا جائے تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو. اگر آپ ٹاؤٹس کی باتیں سنیں وہ تو آپ کو بڑی تسلی دیں گے کہ یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس نقطے پر اتفاق کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹس، اور ان کا اب کچھ لینا دینا نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ، اور اب آپ عمران خان اور تحریک انصاف کی بات نہ کریں. دیکھیں اب یہ آنے والا کل جو ہے آپ کو یہ صرف 2 پارٹیز نظر آئیں گی. باقی جو ٹانگا پارٹیز ہیں اس کو شامل کر لیا جائے گا، جس میں نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی، اور انہی کے درمیان اسٹیبلشمنٹ ان کی مرضی سے ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے کوئی معاہدہ کروائے گی اور حکومت ان کو دے دی جائے گی. کسی کو سندھ دیا جائے گا، کسی کو بلوچستان دیا جائے گا، کسی کو پنجاب دیا جائے گا، اور جو مرکز میں لوگ بیٹھے ہوئے جو طاقتور ہیں وہ امریکہ کی آشرواد سے سب کچھ حاصل کریں گے. یعنی طاقت کے اس پوزیشن پر رہیں گے کیونکہ ان کے پاس امریکنز کی سپورٹ ہے، اور وہ اپنی اس حکومت کو اور اپنے اس اقتدار کو ایک طرح سے قانونی بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے جب بھی کسی ملک میں ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ٹیم جاتی ہے یا کوئی بھی آتا ہے نا، تو وہاں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نظر آئی، 18 جنرل انہوں نے فارغ کر دیے، لیکن یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. اور یہی ہائبرڈ نظام ہے جسے ویسٹ نے قبول کر لیا، چونکہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں، ان کے مقاصد کو، ان کی تکمیل کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کے وجود کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ آپ کو ایکسٹینشن ملتی رہے اور آپ پاکستان میں ہمیشہ رہیں، اور اس وقت تک رہیں جب تک ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. اور دوستو ان لٹیروں کی حکومت کے اندر آپ پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ کفایت شاری، اور آپ کا درجنوں گاڑیوں کا جو قافلہ ہے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک کچھ ویڈیوز اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری کی جیکوا بدآمد کفایت شاری پالیسی کو کس طرح ہوا میں اڑایا گیا، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں. درجنوں گاڑیوں کا قافلہ زرداری کے ساتھ، فرزند زرداری کے ساتھ چل رہا ہے. دوسری طرف ایک اور ویڈیو بلوچستان کے نواب ثناء اللہ زہری کی بلوچستان میں پروٹوکول کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہیں. اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گاڑیاں، یہ گاڑیاں مجھے تو جن کے نام بھی نہیں آتے، یہ لگژری گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں. اور کتنی گاڑیاں ذرا گن لیں آپ ان کو، اور یہ پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کفایت شاری. یہ جتنا بھی پیسہ پاکستان کو خیرات کیا جاتا ہے نا، کسی نے 1 ارب دے دیا، کسی نے 2 ارب دے دیا IMF سے قرضہ لے کر پاکستان کی عوام، یہ قرضہ کس پہ کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. یہ قرضہ ان کے اپنے بچوں کے پروٹوکولز پہ استعمال ہوتا ہے. اب بلوچستان جیسا صوبہ جہاں پہ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، وہاں پر ایک گاڑیوں کا قافلہ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں، نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور وہ نکل رہے ہیں اور اپنی ہیبت، اپنی یہ جو اکڑ ہے، اپنا غرور، اپنی جو سلطنت جو اس شخص نے بنائی ہوئی ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حرف آخر ہے. انسان کا زوال اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اس طاقت کے نشے میں اپنی عوام کو بھول جائے. جتنی بھی سلطنتیں، بادشاہ جو دنیا کی تاریخ میں گزرے، ان کی سلطنتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی رائے کو کچھ نہیں سمجھا. اور طاقت کے نشے میں جب ایسے فیصلے کرتے ہیں اور یہ شان و شوکت دکھاتے ہیں، تو پھر ایک قدرت کا بھی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور اپنی طاقت کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اقتدار کی کرسی پر نہیں رہے گا. دوستوں میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے خبر دے دوں، اور یہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر شیئر کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا $3 ارب دینے کا پاکستان کو اعلان. سعودی ولی عہد محمد سلمان نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ممکنہ
جو ڈیفیسٹ ہے اسے پورا کرنے کے لیے $3 ارب ڈپازٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یہ اقدام ایک خلیجی ملک کی جانب سے $3 ارب کی واپسی کے تناظر میں سامنے آئے۔ خلیجی ملک کیا ہوتا ہے؟ کہو نا کہ یو اے نے پیسے واپس مانگ لیے اور کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو، اور دوسری طرف سے جو محمد بن سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے پیسے دینے تھے، یہ پیسے پاکستان کو اس لیے دینے تھے کہ ہم نے وہاں پہ اپنی کوئی تقریباً 25-30 ہزار کے قریب فوج اتار دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پاکستان کے کوئی 18 لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ ڈیفنس پیکٹ ایکٹیو ہو چکا ہے، جس کے بارے میں مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی جیت ہے۔ بالکل جی پاکستان کی جیت ہے، لیکن عمران خان کے دور میں یہ تمام پیکٹس، اور اس سے پہلے یہ ہمارے معاہدے ان کے ساتھ موجود ہیں جو آہستہ آہستہ میچور ہو رہے ہیں، اور پریزنٹ سینیریو میں اوبیسلی یہ معاہدہ جو ہے وہ مزید میچور ہوا، اور یہ جہاں تک جو $10 ارب کی انویسٹمنٹ کا تعلق ہے گوادر میں آئل ریفائنری کی شکل میں، یہ بھی عمران خان کے دور کا ایک وہ پودا تھا جو عمران خان نے لگایا، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ کوئی اور کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ تختی پہ تختی لگانا اس حکومت کی ایک پرانی روایت ہے۔ دوستو سعودی عرب کا دورہ شہباز شریف صاحب نے کیا، اور اس پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طرح سے پاکستان کو اس مشکل وقت میں انہوں نے $3 ارب کی واپسی، $3 ارب جو ہے وہ انہوں نے ڈپازٹ کروایا ہے۔ میں آپ کو دوستو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئے گا، اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور ان خبروں کا جو محور مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے۔ جو سورسز ہیں وہ اسلام آباد کے ہیں، وہ یہ خبریں لیفٹ رائٹ پھیلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، اور دوسرے دور کے اندر دوبارہ سے ایران اور امریکہ کو دعوت ہم نے دی ہے کہ وہ آئیں اور اس کو مزید میچور کریں۔ اب جہاں تک امریکہ کا اس ٹیبل سے اٹھنے کا معاملہ ہے، 20 سال اور 5 سال یورینیم کی افزودگی نہیں کریں گے، یہ پرپوزل تھی ایران کی طرف سے۔ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں 5 سال نہیں، اسے 20 سال کر دو، اور جسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور امریکنز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جتنا تمہارے پاس یورینیم موجود ہے اسے ہمارے حوالے کرو، اور 20 سال تک تم یورینیم کی افزودگی جو ہے اسے ترک کر دو گے، لیکن امریکنز کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ پہلی چیز یورینیم جو حوالگی کا معاملہ ہے اس سے انکار ہوا، اور پھر اس کے ساتھ جو ٹائم فریم تھا اس سے بھی انکار کر دیا گیا کہ اگلے 20 سالوں میں انہوں نے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا ہے۔ اور یورینیم اس وقت اب ان کی سیکیورٹی ہے، اگر یورینیم ان کے حوالے کر دیا گیا تو یقیناً ایران کے اوپر دوبارہ حملہ ہوں گے۔ اب تو آپ کو پتہ نا کہ ہم نے یورینیم حماس سے جا کر اٹھانا ہے، اسے قبضے میں لینا ہے، اور ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایران کے پاس سر ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ آپ نے ہرمز ایک نیا اسٹریٹجک اگر یہ کہا جائے محاذ ان کے ہاتھ میں، اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، جس پہ دنیا کی جو پوری اکانومی ریلائی کر رہی ہے۔ اور دوستو اب تو IMF نے بھی ایک خدشے کا اظہار کر دیا، the Trump's Iran war could trigger the global recession IMF warns، کہ دنیا میں ریسیشن جو ہے وہ کسی بھی وقت ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایران وار تھی۔ امریکہ کے پاس تو ڈالر ہوں گے، لیکن جن ممالک کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑی ہے، جس میں پاکستان شامل ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک طرح سے سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی سیکیورٹی ایجنسی بنائی ہوئی ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کی سیکیورٹی، اور بدلے میں ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں جسے ہم اپنی اکانومی ریوائیو کر رہے ہیں، یا اسے سہارا دینے کی کوشش کریں۔ ریوائیول تو بہت الگ بات ہے۔ تو پاکستان جیسے ممالک، یا وہ ممالک جن کی بالکل بھی اکانومی ایسی اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جنگ کا سامنا کر سکے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کے حوالے سے یہ باتیں اب ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بہت سے مین اسٹریم میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور پاکستان کی ثالثی بھی ہوگا، اور دونوں کے درمیان معاہدہ طے پایا جائے گا، اور اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے۔ ٹرمپ کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امکان کم نظر آتا ہے۔ ایرانی لیڈرشپ کبھی بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ ٹرمپ اس وقت بھی نیتن یاہو کے اشارے پہ چل۔ دیکھیں یہ نیتن یاہو اگر خاموش ہو جائے نا، یا اس کو جو ایکسیس حاصل ہے فیصلہ سازی کا، اگر یہ کبھی نہ ہوتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی تھی، لیکن خبریں وہاں سے ایسی آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیونکہ جب 12 سے 13 مرتبہ کال کی گئی اسلام آباد کے اندر، یہ مسلسل رابطے میں تھے، اور نیتن یاہو کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور نیتن یاہو نے فوری طور پر یہ جو یورینیم والا معاملہ اسے اٹھایا، اور اس کے بعد پیٹ ہیگسیت نے باقی کام دکھایا، اور یہ مذاکرات جو ہیں بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے، یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے پر ایک بار پھر مذاکرات تیز ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے 20 سالہ جوہری سرگرمیوں کی معطلی کی تجویز دی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مکمل یقین دہانی چاہتے تھے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔
لیکن ایران کی جانب سے 5 سال کے لیے ایٹمی پروگرام منسوخ کرنے کی تجویز پیش کی گئی، جو مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات ظاہر کرتی ہے۔ روئٹرز نے رپورٹ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کسی بڑی کامیابی کے بغیر ختم ہو گئے، تاہم بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ فریقین معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر آبِ ہرمز اور جوہری پروگرام اور پابندیوں جیسے اہم معاملات پر اختلافات برقرار رہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ثالثی میں کوششیں جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان جو ثالثی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی ہم کر رہے تھے، اللہ کرے جی جنگ بند ہو جائے اور یہ دنیا کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے ہرمز، یہ اسٹریٹجک جو محاذ ہے اس کا وہ کنٹرول چاہتے تھے کہ اس کو تو آپ اوپن کریں، اور یہ کنٹرول جو پروپوزل جو 12-13 گھنٹے جو بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ان کو لگا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ہم ایک انٹرنیشنل فورس جو ہے بنا دیں گے جو اس بات کو میک شور کرے گی کہ آبِ ہرمز ہمیشہ کھلا رہے۔ اب دیکھیں، یہاں سے اگر ایران جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور امریکنز کو یہ ایشورٹی چاہیے تھی کہ کل کو یہ دوبارہ سے آبِ ہرمز کو بند تو نہیں کریں گے، اور سعودیز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایشورٹی ہمیں لے کے دیں گے، کیونکہ سارا جو تیل ہے اس علاقے سے جانا، اوبویسلی آپ کا کویت ہے، آپ کا عراق ہے، آپ کی یو اے ہے، آپ کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر ممالک ہیں، عمان ہے، اور یہ تیل اگر یہاں سے رک جاتا ہے تو ان کی اکانومی کے اوپر اثر پڑے گا، اور وہ ایران کے کنٹرول میں ہوگا۔ ایران جب چاہے گا اسے بند کر دے گا۔ تو امریکنز یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو شورٹیز دینی ہوں گی، ایک انٹرنیشنل فورس ہم بناتے ہیں، اور جس میں انہوں نے مختلف ممالک سے بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیمر جو 30 ممالک کا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ امریکہ کو آن بورڈ لے کر ہی کیا گیا تھا، اور امریکنز کو بتا دیا گیا تھا کہ یار ہم 30 ممالک کا ایک اتحاد بنا رہے ہیں، اور یہ اتحاد کیا کرے گا، ایک فورس بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم ڈپلومیٹکلی بھی ڈیل کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو فورس بھی بنا دیں گے، اور یہ فورس آپ نے ہرمز کے اوپر انہوں نے اسے ڈپیوٹ کر دینا تھا کہ یار ایران باز نہیں آ رہا، لہٰذا کہ انٹرنیشنل فورس بناتے، تو یہ ایران قبول نہیں کر رہا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ایران یہ کہتا تھا کہ یار ہمارا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کو پورا کرو۔ کون پورا کرے گا؟ تو ہم نے یہ جو تیل کی جو قیمت ہے ٹیکس کی شکل میں، یا ایک نئے نظام کی شکل میں، یا فیس کی شکل میں، یا ٹول کی شکل میں، یہ ہم لیں گے، اور اسے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر تیسرا اسی سے جڑا ایک جو نقطہ یہ تھا کہ امریکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ چائنا کے ساتھ ایک کوئی اور کرنسی ہے جس میں ڈیل کر رہے ہیں، اپنی کرنسی یا ان کی کرنسی، تو ہماری کرنسی کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے ایران سے تیل لینا ہے تو آپ لیں، پاکستان ایران سے تیل لے سکتا ہے، لیکن پاکستان ایران سے تیل نہیں لیتا۔ اگر ہماری گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہو جائے فرام بلوچستان، تو پاکستان کے اندر سر گیس ایک سستی ہوگی، گھر گھر گیس ہوگی، اور ہم اپنی جو انڈسٹریل ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم امریکن بلاک کے اندر ہیں، ہم ایران سے سب کچھ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ پاکستان میں بارڈر کے اوپر جو تیل کی قیمت ہے، ایرانی تیل کی قیمت، اس کو آپ ریگولیٹ بھی کریں اور کہیں کہ چونکہ جنگ چھڑ گئی ہے لہٰذا اتنے پہ تیل آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے تیل ایران سے آتا ہے اور یہاں پہ اس کو اپنی مرضی سے بیچا جاتا ہے، آپ نہ روکیں، آپ جتنی مرضی اسمگلنگ کریں، لیکن ہم ایران سے ڈائریکٹ اور کھل کر تیل نہیں لے سکتے، چونکہ ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، امریکہ پاکستان کی سیاست میں ایک پرماننٹ فیچر ہے طاقت کا، اور طاقتوروں نے ہمیشہ سپورٹ حاصل کی۔ یہ صرف جرنیل نہیں تھے جو جا کر امریکہ سے سپورٹ حاصل کرتے تھے، یہ نواز شریف صاحب بھی یہ کام کر چکے ہیں، اور انہوں نے کلنٹن کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ باہر آ کر ایک تصویر میرے ساتھ بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ باہر کھڑے تھے کیمرہ مین، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک تصویر اترے گی، دنیا کو پیغام جائے گا، جرنیلوں کو یہ پیغام جائے گا کہ یار یہ وائٹ ہاؤس میں اتنا ان کیسے ہو گیا۔ تو یہ امریکنز کی جو سپورٹ تھی، اس کو حاصل کر کے یہ اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ سپورٹ حاصل نہیں کی، اس لیے وہ آج جیل کے اندر ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ امریکنز اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ ایرانی صدر نے مذاکرات کا دوبارہ سے مشورہ دیا ہے، اور فرانسیسی صدر سے ان کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے دوران یہ گفتگو انہوں نے کی، دباؤ، فوجی کارروائی غیر مفید ہے، اور اس سے امریکہ کے خود پیدا کردہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ یورپ کو امریکہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور قوانین اور ضوابط جو ہیں اس کی پاسداری کرے۔ دیکھیں، ایران کو اب یہ کام کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اپنی سفارتکاری کو وہ مزید مستحکم کریں۔ یورپ کو کہیں کہ ہم تمہیں تیل دیں گے، آ جاؤ، اور یورپ کو آپ تیل دیں۔ آپ کے دوست جو ہیں انہیں آپ کو زیادہ یہ سرکل جو ہے اپنے دوستوں کا اسے بڑھانا ہے۔
آپ امریکہ کو مکمل تنہا کر دیں. نیٹو ویسے نہیں مانتا. آپ جتنے بھی ان کے دیگر ممالک جو ان کے اتحاد میں ماضی میں تھے ان سب کے ساتھ سفارتکاری کریں، اور یہ ایک بہترین موقع ہے. آپ ان لوگوں کو الگ تھلگ کر دیں، ان کو اکیلا کر دیں، اور سفارتکاری کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ایران یقیناً اس پورے عمل پر ضرور جو ہے وہ غور کر رہا ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی برائے نام ہے، اور بی بی سی ویریفائی کی جانب سے ایک تجزیہ پیش کیا گیا، اور اس تجزیے کے مطابق اور جہازوں کی ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آپ نے ہرمز عبور کر چکے. ان میں سے 2 جہازوں نے ایرانی بندرگاہوں کا دورہ کیا. جیسا کہ میری ٹریفک ڈیٹا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مطابق ایک مال بردار جہاز کرسٹیانا نے پیر کے روز ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد آپ نے ہرمز عبور کی، اور ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ جہاز ایران کی بندرگاہ بندر امام خمینی سے آیا تھا. تو ایران امریکہ کا جو دعویٰ ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اب فوجی حکمت عملی سے کتنا نقصان ہوا ہے، یہ کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. اس نقصان سے جو تخمینہ لگایا گیا اسٹیمیٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ $270 ارب کا نقصان ہوا، جس میں پل ہیں، جس میں پاور پلانٹس ہیں، جس میں نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، جس میں گھر ہیں، جس میں 80,000 کے قریب انفراسٹرکچر جو تھا نا آبادی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اسرائیل اور نیتن یاہو اور امریکہ کی طرف سے. اور پھر آخر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اسرائیلی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں. اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا، اور وہاں پر لوگوں نے نیتن یاہو کو استعفیٰ دینے کا اس سے مطالبہ بھی کیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یروشلم کی یونیورسٹی کی جانب سے کرائی گئی رائے شماری کے مطابق اسرائیلی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں. تاہم سروے کے نتائج یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً 2/3 اسرائیلی عوام واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے مخالف ہیں. سروے کرنے والے کے مطابق انہوں نے 9 اور 10 اپریل کو مجموعی طور پر 1,312 اسرائیلی شہریوں سے بات کی. ان میں 1,084 یہودی اور 228 عرب تھے. سروے میں شامل اکثریت کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں حالیہ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود نہ تو ایران اور نہ ہی لبنان میں حزب اللہ کو زیادہ کمزور کیا جا سکا ہے. تو یہ امریکہ کی ایک ہار ہے. اس لیے تو امریکہ بار بار یہ جو ناکہ بندی دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ طاقت کا ایک جو بھرم ہے وہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم آج بھی سپر پاور ہیں، ہم سب سے بڑے چودھری ہیں. لیکن چودھری کو اس کی پگ اتار کر اتنی مار ماری ہے ایران نے کہ اب ان کی اگلی جو 10 نسلیں ہیں، صدور جتنے بھی آئیں گے، ان پریزیڈنٹ کی اگلی جو 10 پیڑھیاں ہیں وہ بھی یاد رکھیں گی کہ ایران آج کی تاریخ میں 2026 میں سپر پاور جو ہے وہ دنیا کے سیاسی منظرنامے پر بن کر سامنے آیا، اور ہم ایران کو ختم نہیں کر سکے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.